कर्नल पुरोहित को 4 साल से मालेगांव का ब्लास्ट का मुलजिम, समझौता ब्लास्ट का मुलजिम और मिलिट्री और डिफेंस उसको तनख्वाह दे रही है। ये एजाज अहमद जो साइंटिस्ट है उसके कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिए। ये सेकुलरिज्म है। वो 4 साल से जेल में है और तुम उसको तनख्वाह दे रहे। और ये इंकशाफ किसने किया? ये इंकशाफ हमने नहीं किया, ये इंकशाफ मेजर उपाध्याय ने किया जो उनके साथ मुलजिम है। उसने आरटीआई में एप्लीकेशन डाली तो आरटीआई ने कहा कि हाँ ये बात सही है, 4 साल से उसको तनख्वाह मिल रही। वाह रे तुम्हारा इंसाफ। ये तुम्हारी फिरका परस्ती है। इसी से फिरका परस्त ताकतों को मजबूती हासिल होती है। हम मरकजी हुकूमत से मुतालबा करते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुतालबा करते हैं। मनमोहन सिंह साहब, आपको हमने अपने वोटों से मुंतखब किया, बताओ क्या यह काम सही है कि हमारे बच्चों को गिरफ्तार कर रहे दहशतगर्दी के नाम पर, और फिर क्या होता है? तहकीकात पर छोड़ दिए जाते हैं। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जितने मासूम बच्चों को गिरफ्तार किया गया, जिनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, उनको रिहा किया जाए। और फिर ये अखबारात और मीडिया, ये गंदा खेल मत खेलो आप। ये अच्छा नहीं है, मुल्क के मुफाद में नहीं है। देखो, दहशतगर्दी से अगर मुकाबला करना है तो सियासी जमातों को एक होना पड़ेगा, मीडिया को एक होना पड़ेगा। यकीनन आपका काम है कि रिपोर्टिंग करें, मगर ये सुई लिख जाना, फुला ऐसा हुआ, मजलिस का ऐसा, क्या मजलिस कर रहे तुम? अगर इतनी मोहब्बत है मजलिस से तो आओ मैदान में आके मुकाबला करो। तुम जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट का लिबास में तो हमसे मुकाबला कैसे करोगे? तुमको अगर हमसे नफरत है तो आओ मैदान में मुकाबला करो, फेंको कलम को, इलेक्शन लड़ो, बताएंगे तुमको। मगर तुम बुज़दिल हो, तुम कलम के पीछे हम पर वार कर रहे हो, तुम हक को नहीं लिख रहे हो। तो अगर हक को लिखना है तो तमाम चीजें सामने आएंगी। और मुझे पूरा यकीन है कि हक और जिन लोगों ने काम किया ये तमाम के तमाम सामने आएंगे। जो दहशतगर्द होते हैं अज़ीज़ान मिल्लत, उनका कोई मजहब नहीं होता, उनका कोई मजहब नहीं होता। जिन लोगों ने इन लोगों की जानें ली वो मुसलमान नहीं कहला सकते। जिन लोगों ने उन लोगों की जानें ली उनको हिंदू नहीं बोल सकते। ये खुद एक नया मजहब बन चुका है और इस लड़ाई में हम तमाम को एक होना पड़ेगा। ये बीजेपी को छोड़ो, इनको कुछ काम नहीं है, इनको सिर्फ लफ्ज़ ओवैसी से इतनी मोहब्बत हो गई कि जहां बैठो जिक्र इनका। पार्लियामेंट में बहस हो रही, पार्लियामेंट में बहस हो रही तो कायदे अपोजिशन सवाल करती है कि क्या सऊद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर से हुआ? मोहतरमा, अगर मैं सवाल कर दूं आपसे, ये सवाल कर दूं कि सुशील कुमार शिंदे ने जयपुर में कहा और जिन लोगों के बारे में कहा वो नाराज होकर ये काम किया तो अच्छा होगा? मैं भी बता सकता हूं बात को, और हम इतना पलटा सकते हैं कि तुम पलट जाओगे, तुमको समझ में भी नहीं आएगा। रोको अपने आप को, रोको अपने आप को। हमसे नफरत है, रखो। आपको मेरी सूरत पसंद नहीं, मुबारक आपको। आपको मेरा वजूद पसंद नहीं, मुबारक आपको। मगर मुल्क के मामले में तो कम से कम एक जहती का मुजाहरा करो। ये हमारे मुल्क पर हमला हुआ, ये हमारा मुल्क है। इस मुल्क पर तो जब हमला हुआ तो एक हो, नहीं उस पे भी सियासी रोटी सेकेंगे। लोग अभी दफनाए नहीं गए, लोगों को अपने मजहब के तौर पर उनके आखिरी रसूमात नहीं हुई तो आप अपनी रोटी सेक रहे हैं। ये गलत है। और याद रखो संघ परिवार बीजेपी वालों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2014 में पूरी कोशिश करेगी कि सेकुलरिज्म को और सेकुलर ताकतों को मजबूत किया जाए। हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जिस शख्स को संघ परिवार इस मुल्क के अजीम ओहदे वजीर आजम वजारत उज़्मा के ओहदे पर बिठाना चाहता है,
اگر خدا نخواستہ اس ملک کا وزیر اعظم نریندر مودی بنے گا تو یہ ملک کے لیے، سیکولرزم کے لیے یہ بہت بڑا غلط فیصلہ ہوگا۔ مان اچھا ہے بی جے پی اعلان کرے کہ یہ ہمارا امیدوار ہے، ملک فیصلہ کرے گا، اس ملک کی دلت عوام فیصلہ کرے گی، اس ملک کی بیکورڈ کلاس کی عوام فیصلہ کرے گی، اس ملک کا مسلمان اور عیسائی فیصلہ کریں گے کہ ملک کس راہ پر جائے گا۔ اور یہی لوگ ووٹ ڈالنے والے ہیں، یہ بڑے طبقے کے لوگ ووٹ نہیں ڈالتے، یہ خالی اخبار کو کالا کرتے، اپنے منہ کو کالا کرتے، اپنی جیب کو بھرتے۔ ہم ووٹ ڈالنے والے ہیں، ووٹ ڈالنے والے ہم ہیں، دھوپ میں کھڑے ہو کر ووٹ ڈالتے، بچوں کو گود میں لے کر 4 گھنٹے ٹہل کر ووٹ ڈالتے، بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ایک دلت، ایک بیکورڈ کلاس، ایک مسلمان۔ ارے جمہوریت کے انجن کو اگر کوئی چلا رہا ہے تو ہماری محنت اسی سے چل رہی ہے۔ آج ملک فیصلہ کرے گا۔ عزیزان ملت، آج حالات اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جستجو کریں، محنت کریں۔ آج جو مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ، اراکین مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ جو برتاؤ کیا جا رہا ہے وہ نیا نہیں ہے۔ آج اگر مجھے جیل کو بھیجایا گیا یا اکبر الدین اویسی کو جیل میں رہنا پڑا یا ہمارے اراکین بلدیہ کو جیل کو جانا پڑا تو آج کا یہ تمام چیزیں دیکھ کر 55 سال کی پرانی تاریخ یہ تازہ ہو گئی، 55 سال کی پرانی تاریخ تازہ ہو گئی کہ یہی 2 مارچ کے جلسے کے بعد عبدالواحد اویسی اور ان کے ساتھ میں مجلس اراکین کو جیل میں ڈالا گیا تھا۔ 11 مہینے جیل میں ڈالا گیا۔ جیل میں ڈالنے والوں سے اس وقت بھی مجلس اتحاد المسلمین نے کہا تھا کہ ہم گھٹنے ٹیکنے والوں سے نہیں ہیں، ہم مقابلہ کریں گے، ہماری لڑائی جمہوریت کے دائرے میں ہے۔ اس وقت احیاء مجلس اتحاد المسلمین کیا گیا۔ آج 55 سال کے بعد جب عبدالواحد اویسی اور چند مجلس کے اراکین احیاء مجلس کے لیے کوشش کر رہے تھے، جلسے کر رہے تھے، ان جلسوں میں چند لوگ آتے تھے تو اس وقت بڑی بڑی تنظیمیں تھیں، انہوں نے کہا کہ سیاست میں حصہ لینا نہیں چاہیے، سیاست میں حصہ لینا نہیں چاہیے۔ آج 55 سال کے بعد ان کو اب خیال آیا کہ نہیں، سیاست میں حصہ لینا، یہ ہم میں اور آپ میں فرق ہے۔ ہم نے 55 سال پہلے اس بات کو محسوس کیا، تم نے 55 سال کے بعد محسوس کیا۔ یہ فرق ہے ہم میں اور تم میں۔ جو کام 55 سال پہلے فخر ملت علیہ الرحمہ اور مجلس اتحاد المسلمین نے کیا، آج ہندوستان کی بڑی بڑی تنظیمیں محسوس کرتی کہ نہیں، آج اسپیس ہے، پولیٹیکل اسپیس ہے آج، کہ جس میں مسلمان اور دلت اور بیکورڈ کلاس ایک ہو سکتے، اور اسی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تمام جیل کو جانا یہ ہمارے لیے نئی بات نہیں ہے۔ یقیناً انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اکبر الدین اویسی کو باعزت بری کرے گا۔ ہم کو عدالت پر پورا بھروسہ ہے۔ جب یہ عدالت ورون گاندھی کو بری کر سکتا ہے تو ایویڈنس کی بنیاد پر انشاءاللہ اکبر الدین اویسی بھی بری ہوں گے۔ ہم کو عدالت پر بھروسہ ہے۔ یہ ظالموں نے تو ظلم کر دیا نا، ظلم کر دیا تم نے، 121 سیکشن ہم پر بھی لگا دیے، ہم پر بھی 121 سیکشن، ہندوستان سے غداری کا الزام، یہ کیا ہے وہ تو بتائیے مجھے آپ، یہ کس پر غداری کا الزام لگا رہے؟ تم 121 ہم پر نہیں لگا رہے ہو بلکہ پورے مسلمانوں پر، دلتوں پر لگا رہے ہو۔ اور یہ 121 کی اگر تاریخ لکھی جائے گی تو تاریخ لکھنے والا لکھے گا کہ 121 کا استعمال 60 سال میں صرف مسلمانوں پر اور دلتوں پر ہوا، تو کبھی قبائلیوں پر خلاف ہوا، پوٹا ہو، ٹاڈا ہو، یو اے پی اے ہو، کس پر لگا؟ اور یہ تمام کے ظلم کا شکار ہم۔ میں حکومت سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ چھوڑو اس روش کو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ سیاسی لڑائی لڑنا ہے لڑو، مگر اس طرح اس حد پر جا کر لڑنا یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ میرا انشاءاللہ تعالی کچھ ہونے والا نہیں ہے، مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے، مجھے اس عوام پر پورا بھروسہ ہے
کہ دلوں میں محبت ڈالنے والا رب العالمین ہے، کامیابی دینے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے۔ ہمارے لیے اللہ کافی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تم ظلم کرتے جاؤ، تم سازش کرتے جاؤ، مگر بہترین تدبیر کرنے والا اللہ ہے۔ تم نے ہم پر ظلم کیا، تم نے ہم کو جیل کو بھجایا، تم نے ہم پر الزامات لگائے، تم دیکھ لو گے کہ جب 2014 کے اسمبلی اور پارلیمانی انتخابات ہوں گے، پہلے سے زیادہ تعداد میں میرے جماعت کے اراکین منتخب ہو کر آئیں گے۔ یہ تاریخ بنے گے ہم انشاءاللہ تعالی۔ ہم نہ صرف اپنے ساتھ اسمبلی کی نشستوں پر کامیابی حاصل کریں گے، حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر کامیابی حاصل کریں گے، بلکہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی تعداد میں اضافہ کریں گے، ہم اپنی تعداد میں اضافہ کریں گے۔ یہ الزامات لگانا، یہ جیل کو بھجانا، یہ حکومت تمہارے لیے نقصان دہ ہوگا، اور 2014 میں دیکھیں گے کون کہاں پر بیٹھے گا، انشاءاللہ تعالی کون کہاں بیٹھے گا۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین یہ تمام آزمائشی دور جو ہم سب گزر رہے ہیں، ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ پروردگار ہم تیری اس آزمائش کے قابل نہیں ہیں، تو زمین و آسمان کا خالق اور تیری آزمائش نہیں مولا، تو ہم کو کامیاب کر دے۔ اور اللہ ہم کو کامیاب کرتے آیا ہے، اللہ ہم کو کامیاب کرے گا۔ میں تمام مجلسی اراکین سے، محبان مجلس سے اپیل کر رہا ہوں کہ 2014 کی عظیم کامیابی کے لیے ہم کو ابھی سے کام کرنے کی ضرورت ہے، ہم کو ابھی سے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے بڑا اہم کام یہ ہوگا کہ ہم عوام کو بتائیں کہ اپنے پولنگ پرسنٹیج کا اضافہ کرو۔ ہمارا پولنگ پرسنٹیج 50% نہیں ہو سکتا، ہمارا پولنگ پرسنٹیج 100 کے قریب ہونا چاہیے۔ ایک ایک ووٹ کو استعمال کرنا چاہیے۔ جن نوجوانوں میں، اپنے دلوں میں، اپنے جذبات میں، اپنی سوچ میں اکبر الدین اویسی کی تکلیف کو محسوس کیا، جن بزرگوں نے اس آزمائشی دور میں مجلس اتحاد المسلمین کے لیے رات کے اندھیروں میں اٹھ کر دعائیں کی، میں ان سے اپیل کر رہا ہوں کہ تم کو ووٹ ڈالنا پڑے گا، تم کو پولنگ کے دن لاکھوں کی تعداد میں نکل کر ووٹ ڈالنا پڑے گا، اپنا ایک ایک ووٹ استعمال کرنا پڑے گا۔ جو لوگ ہم پر الزام لگا رہے ہیں کہ ہم فرقہ پرست ہیں، نہیں، ہم فرقہ پرست نہیں ہیں۔ میں بار بار کہتا آیا ہوں کہ 1960 کا پہلا بلدیہ الیکشن، مرحوم قائد سالار ملت رکن بلدیہ بنتے ہیں ملے پلی سے، بڑی شاندار کامیابی ان کی ہر کامیابی اللہ نے شاندار رکھی تھی، اور حتیٰ کہ اپنا آخری سفر بھی سالار ملت کا ایک سب سے بہترین۔ عزیزان ملت، اس وقت بھی ہمارے دلت بھائی منتخب ہو کر آئے، 1960 میں ہمارے ہندو بھائی منتخب ہو کر آئے۔ آج اکبر الدین اویسی کی گرفتاری کے بعد کتنے ٹیلی فون آئے، کتنے لوگ آ کر ملاقات کیے۔ اگر میں ان کو یہاں پر بیان کرنا شروع کروں تو شاید شام ہو جائے گی، ان کے جذبات کا اظہار کروں تو میں اور تم سب رو کے اپنی آنسوؤں کو سکھا دو گے۔ عزیزان ملت، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سعید آباد سے ایک ضعیف عورت جو کہتی تھی فون کر کے میں جانتا بھی نہیں کون ہے، سعید آباد کی ایک ضعیف عورت بھر روز فون کرتی تھی، قریب وہ کہتی تھی کہ ان کی عمر 85 سال کی ہے۔ وہ کہتی تھی کہ بیٹا میرا تعلق سادات گھرانے سے، اور میں اکبر کے لیے روز رات میں اٹھ کر دعا کر رہی ہوں، میں تہجد کی نماز میں دعا کر رہی ہوں، اور یہ عورت صرف اتنا ہی بولتی کہ میں تم سے فلاں وقت پہ فون کروں گی، بیٹا میرے سے آدھا منٹ بات کرنا، میرے کو بتانا میرا بیٹا اکبر کیسا ہے۔ یہ جذبات ہیں عوام کے جن کو ہم نہیں جانتے، اسی لیے میں نے اپنے تقریر کی شروعات میں کہا کہ میں ان کو سلام کرتا ہوں۔ ان لوگ نہیں ہوتے تو ہم یہاں پر نہیں ہوتے، یہ لوگ ہیں تو مجلس ہے، مجلس ہے تو صدر اکبر ہے، بغیر مجلس کے ہم کچھ نہیں ہیں۔
اگر ہم ہیں، عزت ہے، طاقت ہے، دولت ہے، تو اللہ کی وجہ سے، وہ اللہ کی وجہ سے ہے۔ آپ بتائیے یہ محبت کون ڈال سکتا ہے؟ اللہ ہی ڈال سکتا ہے نا، کوئی پیسوں سے محبت نہیں خرید سکتے۔ بتائیے کہ کس جذبات کا مظاہرہ کرنا کہ ایک 25-80 سال کی ضعیف عورت رو رو کر بتا رہی ہے کہ میں دعا کر رہی ہوں۔ جب کبھی بھی بیل کی ہیئرنگ آئی یا اگر ٹی وی پر اکبر الدین اویسی کو دیکھا کہ ایک مجاہد اپنا درد سے پیٹ پکڑ کر جھک کر چل رہا ہے، تو اکبر الدین اویسی کی تکلیف کو اکبر سے زیادہ آپ نے محسوس کیا، آپ نے محسوس کیا۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ لوگ ہم کو ہندوؤں کے خلاف بولتے۔ میرا ایک بہت پرانا دوست ہے جس کا نام کشور ہے، اس کی ماں ضعیف ہے، وہ بھی قریب 80-85 سال کی، وہ حیدرآباد سے دور کوئی 400-350 کلومیٹر دور رہتی ہے اپنے گاؤں میں۔ وہ اپنے بیٹے کشور کو تنگ کر دی کہ میرے کو اسد سے ملاؤ ایک مرتبہ، مجھے ملاؤ، اور میں تمام مصروفیت کو چھوڑ کر 10 منٹ کے لیے گیا تو وہ بوڑھی عورت دیکھ کر رونا شروع کر دی مجھے اور بولی کہ اکبر کیسے ہیں؟ آپ ہم کو بولتے ہم ہندوؤں کے خلاف ہیں۔ نہیں، ہم ہندوؤں کے خلاف نہیں ہیں، ہم ہندوتوا کے خلاف ہیں، اور مجھے اس کا فخر ہے۔ میں RSS کے خلاف تھا، ہوں اور انشاءاللہ تعالی رہوں گا۔ میں مودی کے خلاف تھا، ہوں اور رہوں گا۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہندوستان کے اس عظیم المرتبت عہدے پر نریندر مودی جیسا ظالم نہ بیٹھے۔ ہم پوری کوشش کریں گے۔ ہم عوام سے جا کر کہیں گے کہ ملک کے سیکولرزم کو اگر مضبوط رکھنا ہے تو اس کو کامیاب ہونے مت دو۔ وہ گجرات تھا، یہ حیدرآباد ہے، یہ غیور لوگوں کی سرزمین، یہ مجاہدین کی سرزمین، یہ ان لوگوں کی سرزمین جو ہندوستان کے سیکولرزم کو سمجھتے ہیں۔ ہم نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی اور مقابلہ کیا۔ ہم سیکولرزم کی بقا کے لیے لڑیں گے۔ ہم ہندو مسلم اتحاد کے لیے لڑتے آئے ہیں۔ بار بار کہہ رہا ہوں کہ آؤ، ملنا چاہیے دلتوں کو۔ میری زندگی میں اگر نہیں ہوا تو مجھے پرواہ نہیں ہے، مگر کم سے کم آنے والی نسل تو یہ نقصان نہ اٹھائے۔ ہم کوشش کریں گے اور مجھے پوری امید ہے کہ ہم کو اس میں اللہ کامیابی دے گا۔ عزیزان ملت، اٹھیے، اب جستجو کرنے کا وقت ہے، اب محنت کرنے کا وقت ہے، ظالموں کو بتلانے کا وقت ہے کہ تم نے ظلم کیا اور ہم تمہارے ظلم کا جواب ووٹ کے ذریعے دیں گے۔ ہم پولنگ پرسنٹیج کو بڑھائیں گے، اپنے اراکین اسمبلی کو منتخب کریں گے اور تاریخ میں ایک نیا ریکارڈ لکھیں گے۔ تاریخ میں انشاءاللہ تعالی ایک نیا ریکارڈ لکھیں گے کہ تمہارے جھوٹے الزامات، ہم پر فرقہ پرستی کا الزام، یہ جھوٹ ہے اور غلط ہے۔ اس کا جواب جمہوری انداز میں دیا جائے گا۔ میری آپ تمام سے دبن گزارش ہے کہ اب ہم کو 2014 کی تیاری کے لیے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ گفتگو اگر ہوگی عوام میں تو پولنگ پرسنٹیج پر ہوگی۔ ہمارے مخالفین کے پاس اب کچھ عنوان نہیں ہے، خالی خوش ہو رہے تھے کہ ہم جیل کو گئے، انہوں گئے۔ پیارے، تم اگر آدھا گھنٹہ جیل کو جاتے، آدھا گھنٹہ اگر تم جیل میں رہتے تو تمہاری طبیعت کیا ہوتی میں بیان نہیں کرتا۔ جیل جیل ہوتی ہے، اور جو جیل کو بھی جا کر اپنے خلق پر اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ لوگ مرد مجاہد ہوتے ہیں۔ جو جیل کو بھی جا کر الحمدللہ کہتے وہ لوگ اللہ کی ذات پر صحیح توکل کرنے والے ہوتے۔ یہ تمہارے نصیب میں آنے والا نہیں ہے۔ تمہارے نصیب میں خالی ایئر کنڈیشن کے کمرے، تمہارے نصیب میں خالی وہ خوبصورت ڈرائنگ روم، اس میں لاکھوں روپے کے کارپیٹ، اس میں بیٹھ کر تم بڑے قیمتی کپ اور ساسر میں چائے پی کر تم قوم کی گفتگو کرتے ہو۔ تم کو مبارک۔ ہم ان سیڑھیوں پر بیٹھ کر سیاست کرتے، ہم ہوٹلوں پر بیٹھ کر سیاست کرتے، ہم فٹ پاتھ پر بیٹھنے والوں میں بیٹھ کر سیاست کرتے، ہم ٹھیلا بنڈی والوں کے ساتھ رہ کر سیاست کرتے، ہم پولیس کے ظلم کے شکار نوجوانوں کو حوصلہ دے کر سیاست کرتے، ان کو جیلوں سے رہا کر کے سیاست کرتے۔ یہ ہماری سیاست ہے۔
تمہاری اور ہماری سیاست میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں آندھرا پردیش کی حکومت سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ جن بچوں کو جیلوں میں رکھے آپ 7 سال سے جیلوں میں نکالو ان کو، یا ان کو ٹرائل کراؤ، سزا دو یا چھوڑو ان کو۔ کیا کریں گے ان کے ماں باپ؟ کوئی جائے گا اتنی دور؟ حکومت کا کام یہ ہے کہ تمام چیزوں کا نوٹ لیں اور مجلس اتحاد المسلمین اپنی جدوجہد کو جاری رکھے گی۔ اکبر الدین اویسی کی صحت کے لیے دعا کریے، دعا کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے حوصلے کو اور بلند کرے، دعا کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکبر کی زبان میں اور تاثیر دے، دعا کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجلس اتحاد المسلمین کے خلاف جو طاقتیں سازشیں کر رہی ہیں، جو طاغوتی طاقتیں، شیطانی طاقتیں سازشیں کر رہی ہیں، جو منافقین سازشیں کر رہی ہیں، دعا کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو ان سازشوں سے بچائے، اللہ ہم کو کامیاب کرے دین اور دنیا میں۔ میں نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آؤ جماعت کو اور مضبوط کرو۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔